अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 नवंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा किया है लाहौर का, जहां पर पाकिस्तान की फौज की तैयारियों का जायजा लिया गया है। आप जानते हैं भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान पर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में अफवाज पाकिस्तान हाई अलर्ट है और पाकिस्तान की फौज जंगी मशकें कर रही है। यही वजह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करके पाक फौज की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब करते हुए कहा है कि दुश्मन पाकिस्तान पर हमले के इरादे तर्क कर दे। अगर दुश्मन को वाकई इतना शौक है तो फिर मुकाबला करके देख ले। पाकिस्तान की फौज तैयार है। साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हाइब्रिड वॉर 5th जनरेशन वॉरफेयर के जरिए से पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अंदरून खाना पाकिस्तान की सलामती इंतहाई अहम है और इसके लिए पाकिस्तान की जो फौज है वो किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा रस्मी काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि उन्हें रियायत नहीं मिलेगी, करप्ट लोगों से पैसा वसूल किया जाएगा। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ भारत का बयानिया बोल रहा है, भारत की बात कर रहा है और भारत के अंदर नवाज शरीफ को कवरेज मिल रही है, लेकिन हुकूमत ऐसे गद्दारों का मुहासबा करेगी। और साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाकर जेलों के अंदर डाला जाएगा, उनका एहतिसाब भी किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि रात गए भारत ने पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 भारतीय चेक पोस्टें तबाह की गई हैं। पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट किया गया है, जिससे मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। लेकिन पाकिस्तान की फौज भारत के मुकाबले में तैयारियों को मजीद बेहतर कर रही है और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई बड़ा प्लान किए हुए है। अगर भारत ने कोई हरकत की या पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर भारत पर हमला करेंगे और फिर भारत के तमाम जो रियासतें आज़ाद होना चाहती हैं वो टूट जाएंगी। और मोदी जब तक इक़्तिदार में है भारत इसी तरह से कमज़ोर होता रहेगा। आगे बढ़े जो आज की बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के ज़ालिमाना इक़दामात का सिलसिला जारी है। आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया। आर्टिकल 35A के ज़रिए से कश्मीर की मखसूस हैसियत को ख़त्म किया गया। इसके खिलाफ कश्मीर की सियासी जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं। मोदी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इलाकाई इंतखाबात होंगे। इसके लिए फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर सियासी जमातों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि BJP के खिलाफ वो मुत्तफिक होकर मुश्तरक होकर लड़ाई करेंगे और भारत के ज़ालिमाना इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय फौज के साथ मुजाहिदीन की झड़प हुई है, जिसमें 2 भारतीय फौजी मारे गए हैं और जाली इनकाउंटर के अंदर 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद भी किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात हुए हैं, उनमें BJP की हुकूमत ने कामयाबी का दावा किया है, लेकिन भारत के अंदर BJP के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद मजबूत हो चुका है। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर किसानों की तहरीक चल रही है, मुसलमान सड़कों पर हैं और दीगर अक़लियतें भी मोदी की हुकूमत की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसके खिलाफ मुजाहरे कर रही हैं और मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया जा रहा है। आगे बढ़े जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम 10 नवंबर को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी सदर से मोदी मुलाकात करेंगे और लद्दाख के अंदर 5.5 माह से जो तनाज़ा है उसको हल करने के लिए मिन्नत समाजत करेंगे कि मोदी ने कहा है, जो बयान सामने आ रहे हैं कि मोदी चीनी सदर को कहेंगे कि लद्दाख से फौजें चाइना पीछे हटा ले और चीन की जो शराइत
ہیں انہیں بھارت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال عزیز کام کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے دوران جو معاملات ہیں ان پر ڈسکشن ہوگی اور آزادانہ طریقے سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پر غور کریں گے، لیکن چین کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ بھارت جب تک امریکہ کے ساتھ مل کر چائنا کے خلاف سازشیں بند نہیں کرے گا تب تک بھارت کے ساتھ کوئی بھی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے، تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چائنیز کمپنیاں بھارت کے اندر 5G ٹیکنالوجی کے تجربات کر رہی ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مودی حکومت دعوے کرتی ہے کہ چین کو اپنے ملک سے نکالیں گے، اپنے بھارت کے اندر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، ان کی کمپنیوں کو بند کیا جائے گا، لیکن دوسری جانب چینی کمپنیاں بھارت کے اندر 5G ٹیکنالوجی کے تجربات کر رہی ہیں، جو ایک طرح سے بھارت کے اندرونی جو سلامتی کے راز ہیں وہ بھی چین کے پاس جائیں گے، کیونکہ 5G ٹیکنالوجی کے بارے میں جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اگر بھارت کے اندر چائنا 5G ٹیکنالوجی کے تجربات کر رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں بھارت کی حکومت کے یا بھارت کی فوج کے تمام راز چائنا کے پاس ہیں اور بھارت چائنا کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لداخ کے اندر حالات کشیدہ ہیں، تناؤ ہے اور مسلسل جو چینی فوجیں ہیں وہ بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہی ہیں اور بھارتی فوجیں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت کی جانب سے خلائی ٹیکنالوجی میں ترقی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بھارت کے ادارے نے ایک دعویٰ کیا ہے، اسپیس کا جو ادارہ ہے، کہ انہوں نے کامیابی سے سیٹلائٹ کو لانچ کیا ہے اور مقررہ جو خلا ہے وہاں پر پہنچایا گیا ہے تاکہ زمین کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی جائیں۔ آپ جانتے ہیں ایک سال پہلے بھی بھارت نے اسی طرح کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خلا میں اپنی سیٹلائٹ کو بھیج رہے ہیں، لیکن ان کا یہ مشن ناکام ہو گیا تھا۔ اب ایک سال کے بعد ایک مرتبہ پھر بھارت کے اسپیس ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ کامیابی سے سیٹلائٹ کو لانچ کیا گیا ہے اور چھوٹی چھوٹی دیگر سیٹلائٹ بھی لانچ کی جائیں گی تاکہ اس سے بھارت کو جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس میں فائدہ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام دنیا بھر کے اندر جو خلائی فورس ہے اس کو بنانے میں یا اس ٹیکنالوجی کے حصول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چائنا کے پاس، روس کے پاس اور امریکہ کے پاس خلائی فورس موجود ہے۔ باقاعدہ ٹرمپ کے زمانے میں 80 ارب ڈالر سے زائد کی لاگت سے خلائی فورس کا ایک ادارہ بھی بنایا گیا ہے، اور اب اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت بھی ان تین ممالک کے ساتھ خلا میں اپنی فوج کو متعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان کا جو خلائی مشن ہے وہ بھی کامیابی سے جو اپنے مشن ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جلد پاکستان بھی خلا کے اندر اپنی فورس کو بھی بنا لے گا اور خلا کے اندر جو سیٹلائٹ وغیرہ ہیں ان کو بھی پہنچا دے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ مودی کی جانب سے خلائی ادارے کو مبارکباد دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مودی کی حکومت خلائی ادارے کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی، پیسہ دے گی تاکہ جدید ٹیکنالوجی بھارت کے لیے مل سکے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ کابل حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران طالبان کے حملوں میں 50% اضافہ ہوا ہے اور ان 3 مہینوں کے دوران 2000 کے لگ بھگ جو شہری ہیں یا جو کابل فوجی ہیں وہ مارے یا زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان یہ حملے تب سے کر رہے ہیں جب سے دوحہ کے اندر امریکہ اور طالبان میں ایگریمنٹ ہوا ہے، لہٰذا اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں ٹرمپ کی شکست کے بعد کابل فوجوں کے حملے بڑھ چکے ہیں، 29 شہری آبادی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کابل حکومت کو یہ یقین ہے کہ شاید ٹرمپ کے ہارنے کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ امریکہ کی افغانستان سے فوجوں کو نہیں نکالے گی، لیکن طالبان اس پر وارننگ دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے معروف عالم دین جو افغانستان کے معاملے میں انتہائی اہم کردار بھی ادا کر چکے ہیں، مولانا سمیع الحق شہید، ان کی سالانہ برسی ہوئی ہے۔ اس موقع پر ان کے صاحبزادے نے مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد موجود ہیں جنہوں نے ان کے والد کو شہید کیا تھا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس پر کابل حکومت نے پاکستان سے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے اندر شدت پسند لوگ کابل انتظامیہ پر، حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کی ایجنسی را کے ذریعے سے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے جو پاکستان پر اور پاکستان کی شہری آبادی پر حملہ کرتے ہیں، دہشت گردی کو پروان چڑھاتے ہیں، اور جو پاکستان کی انتہائی اہم شخصیات ہیں ان پر حملوں میں بھی افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین
ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت اور طالبان میں جھڑپوں کے دوران کم از کم 15 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں اور 10 فوجی اہلکار طالبان کے سامنے سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی، آذربائیجان، آرمینیا سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کی فوجوں نے مزید 16 علاقے آزاد کروا لیے ہیں۔ قراباغ کے اندر جو متعدد مقبوضہ علاقے تھے ان سے آرمینیا کی فوجوں کو نکال ڈالا گیا ہے، پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ قراباغ کے اندر جو وہاں انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اب وہاں پر آذربائیجان کی فوج کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلمانوں کو آذربائیجان میں قراباغ میں فتح مل رہی ہے اور آرمینیا کو شکست ہو رہی ہے۔ ترکی اپنے پڑوسی اور اتحادی ملک آذربائیجان کا تعاون اور حمایت جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر ترک نژاد شہریوں پر تشدد کیا گیا ہے، اس کے خلاف ترکی کی وزارت خارجہ نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے فرانس کی حکومت کے ساتھ کہ ترک شہریوں پر یہ ناروا سلوک بند کیا جائے اور ان پر جو تشدد کا سلسلہ ہے یہ قابل مذمت عمل ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ترکی اس کی مذمت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب سے ترکی نے بحر متوسط کے اندر گیس اور پیٹرول کے ذخائر نکالنا شروع کیے ہیں تب سے یونان اور فرانس کے ترکی کے ساتھ اختلافات بڑھے ہیں اور فرانس مسلمان دشمنی میں، اسلام دشمنی میں اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کارٹون شائع کرنے کے سلسلہ شروع کیا گیا اور باقاعدہ فرانسیسی صدر نے اس کی حمایت کی ہے، جس پر پوری دنیا سے فرانس کے خلاف احتجاج تاحال ہو رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل، فلسطین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ٹرمپ کو تو شکست ہو چکی ہے، لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ جاتے جاتے اسرائیل کو جو ان کا اتحادی ہے اس کو بھاری مقدار میں ڈرون طیارے فروخت کرنے کی منظوری دے رہی ہے اور اسرائیلی میڈیا اس حوالے سے خبریں دے رہا ہے کہ جلد جدید ڈرون طیارے امریکہ سے اسرائیل کو مل جائیں گے اور امریکہ کا جو خواب تھا کہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے اندر پاورفل بنایا جائے، تو اس حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ جاتے جاتے اقدامات کر رہی ہے۔ اگرچہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد اسرائیلی انتظامیہ شدید پریشان ہے، لیکن ٹرمپ کی شکست پر یہودیوں کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو چکے ہیں اور یہودی پریشان ہیں کہ ان کے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کی اتحادی جماعت بلو اینڈ وائٹ پارٹی، جس کے سربراہ بینی گینٹس ہیں، ان کے اور نیتن یاہو کے درمیان شدید اختلافات ہو چکے ہیں اور دونوں کے درمیان جلد دراڑیں پڑ جائیں گی اور اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ پھر سیاسی بحران پیدا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ایک سال میں 3 بار الیکشن ہوئے تھے، کسی کو واضح برتری نہیں ملی، جس کی وجہ سے مخلوط حکومت بنانا پڑی تھی، لیکن اس مخلوط حکومت میں فیصلے نہیں کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے استعفے کے حوالے سے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے نہتے شہریوں پر یہودیوں کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہودی آبادکار مسلسل فلسطینی جو کسان ہیں ان کے کھیتوں کو، باغات کو تباہ کر رہے ہیں اور فلسطینی علاقوں میں مسلمانوں کی عمارتوں کو منہدم کر کے یہودی آبادکاریاں کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عالمی استاد کا جو ایوارڈ ہے وہ ایک فلسطینی خاتون ٹیچر کو دیا گیا ہے اور فلسطین کی حمایت میں یورپ اور امریکہ کے اندر باقاعدہ منظم تحریکیں شروع ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ، ایران اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے ڈرون طیارے اور میزائل آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں، اس پر ایران کے حکام نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ اسرائیل نے ڈرون طیارے آذربائیجان کو فروخت کیے تھے، جس پر ایران نے شدید احتجاج کیا تھا اور ایران آذربائیجان کی اسی لیے مخالفت کرتا ہے کہ اس نے اسرائیل سے طیارے حاصل کیے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اس پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ اسرائیلی جو طیارے ہیں، ڈرون طیارے اور اسی طرح سے میزائل، ان سے کہیں ایران کو نقصان نہ ہو اور باقاعدہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فیس بک کی جانب سے نیتن یاہو کے خلاف فیس بک پر باقاعدہ مہم چلائے جانے والے ایسے ایرانی اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے جو جعلی تھے، جو فیس بک پر نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کے حق میں باقاعدہ جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کو شروع کیے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، جب سے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیاں
لگی ہیں اور اسرائیل کو زیادہ قوت دی گئی ہے، اور اب ناظرین کرام ٹرمپ کی شکست کے بعد ایرانی پر امید ہیں کہ ان پر سے جو عائد پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور وہ اسرائیل کے مقابلے میں طاقتور ہو جائیں گے، اور اسرائیل نے اس حوالے سے دنیا کو اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کو ڈھیل دی گئی تو پھر وہ ایک بڑی جنگ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر الیکشن کے نتائج کا تقریباً اعلان ہو چکا ہے، اور اس کے مطابق جو بائیڈن واضح اکثریت لے کر اور ریکارڈ تاریخ ساز ووٹ لے کر امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کی اطلاعات تو یہ ہیں کہ جو بائیڈن ٹرمپ کو شکست دے کر کامیاب ہو چکے ہیں اور جلد وہ وائٹ ہاؤس میں جائیں گے اور جنوری سے باقاعدہ صدارتی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ نبھانا شروع کر دیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، ٹرمپ کی شکست کے بعد ٹرمپ خود بھی اس شکست کو ماننے پر تیار نہیں ہیں اور قانونی کارروائیوں کی دھمکیاں دے چکے ہیں، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں یا ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی ڈیموکریٹ پارٹی پر شدید اعتراضات کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کی ایسی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہیں جس وقت یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ جو بائیڈن جیت چکے ہیں تو وہ جنگلوں کے اندر گولف کھیلتے ہوئے نظر بھی آئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، امریکہ کے اندر جو بائیڈن جیت چکے ہیں، ٹرمپ ہار چکے ہیں، اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے جو ذمہ دار ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے جو حامی ہیں یا کارکن ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ انتہائی افسردہ ہیں کہ ٹرمپ کیوں شکست کھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اب امریکی پالیسی تبدیل ہو جائے گی، اور ٹرمپ کی شکست کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکہ بڑی تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام، امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے ترکستان کے اندر ایک مسلمانوں کی تنظیم تھی، اس پر چائنا کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی، اسے بلیک لسٹ قرار دیا گیا تھا، جس پر امریکہ نے بھی اس تنظیم کو بلیک لسٹ قرار دیا تھا۔ لیکن اب مائک پومپیو نے جاتے جاتے جو ترکستان کی یہ تنظیم ہے اس کو بلیک لسٹ سے نکال دیا ہے، اس پر پابندیاں ختم کر دی ہیں، جس پر چائنا نے شدید اعتراضات کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں صوبہ ترکستان ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں صوبہ سنکیانگ ہے، جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایغور نسل کے مسلمان بہت تعداد میں رہتے ہیں، ان پر ظلم و تشدد کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن چائنا کے خلاف امریکہ سیاسی مفادات کے لیے ایغور نسل کے مسلمانوں پر جو تشدد ہوتا ہے اس کو سبب بنا کر چائنا کے خلاف پابندیاں پہلے بھی لگا چکا ہے اور اب بھی پابندیاں لگانے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کے ایک مشہور قاری جن کا نام نورین محمد صدیق بتایا جاتا ہے وہ انتقال کر گئے ہیں اور وہ کار حادثے میں فوت ہوئے ہیں، جس پر سوڈان کے اندر انتہائی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔